Marhuma installed the love of Ahlul Bayt alayhi salam not only just in her family but anyone who was around her. One of the things that Azadari does is it gives you a long life. जिंदगी में बरकत होती है, जिंदगी बढ़ जाती है अज़ादारी करने वालों। कुछ चीजें हमारी जिंदगी में बहुत सी बरकत लेके आते हैं। मैंने जो उन्वान लिया है, there is a surah called Surah Isra. Also, it is called Surah Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala gave some 10 commandments to Bani Israel, and those are laws that Allah has laid for all Jews, Christians and Muslims. And amongst those laws is to respect your parents. वालिदैन का एहतराम उन 10 अहकाम में से है जो अल्लाह ने बनी इसराइल पे नाज़िल फरमाए। कुछ ऐसे कवानीन हैं जो हर शरीयत में थे, जैसे शराब हर शरीयत में अल्लाह ने हराम करार दी, ऐसे और बहुत सी चीजें हैं, ज़िना को हराम करार दिया। और वालिदैन के एहतराम को तमाम की तमाम उम्मतों पे वाजिब करार। Honoring your parents. This is Surah Bani Israel or Surah Isra. Many surahs have many names. So many surahs have not just one name, a number of names. कुछ ऐसे कुरान करीम की सूरह हैं जिनकी एक में बहुत से उसके नाम हैं। एक सूरह के एक ही नाम। इस सूरह का बनी इसराइल भी नाम है, सूरह इसरा भी नाम। इसरा क्योंकि मेराज का इसमें तज़किरा। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, मुनज़्ज़ह है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को सैर कराई। यहाँ अब्दिही लफ्ज़ आया, तवज्जो रहेगी मेरे साथ। यहाँ पे अल्लाह ने रसूल को सैर नहीं कराई, बंदे को सैर कराई। रसूल को सैर कराता अल्लाह तो फिर कोई भी कह सकता था शायद ख्वाब में सैर रही हो। बंदे को सैर कराना बता रहा है कि जिस्मानी मेराज है। मुझे नहीं मालूम है पहुंचा पा रहा है। तो इसलिए सूरह का नाम सूरह इसरा भी है। सूरह नंबर 17 है, 17वां सूरह है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा लज़ी बारकना हौला। इसलिए सूरह। फिर सूरह बनी इसराइल भी इसी को कहा जाता है। बहुत से लोग कहते हैं सूरह बनी इसराइल कौन सा सूरह? यही सूरह है, सूरह नंबर 17। उर्दू में जारी रखूं या अंग्रेजी में वापस आ जाऊं? अहकाम जो अल्लाह बयान कर रहा है वालिदैन की, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। वक़ज़ा, अल्लाह ने यहाँ पे सुनाया, यानी क़ज़ा व क़द्र सुन रखा है ना लफ्ज़, हतमी फैसला, indefinite decision of God. When Allah says वक़ज़ा रब्बुका, और मेरे हबीब आपके रब का हतमी फैसला, हतमी फैसला अल्लाह बता रहा है। क़ज़ा है उसकी, ये उसका हतमी फैसला, यानी इसके खिलाफ इजाजत नहीं कुछ और करने की। क्या है हतमी फैसला? सुन लीजिए। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, कि किसी की इबादत नहीं होगी सिवाय अल्लाह के। इबादत सिर्फ अल्लाह की है। इताअत नबी और इमाम की भी है, और उनकी इताअत ही इबादत है। लेकिन इबादत यानी बंदगी सिर्फ अल्लाह की है। मतलब की तवज्जो है मेरे साथ। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, और आपके रब का हतमी फैसला है कि किसी की इबादत नहीं होगी सिवाय उसके। इल्ला इय्याहु, सिवाय उसके। व बिल वालिदैन एहसाना, जहां अल्लाह ने अपनी इबादत का तज़किरा किया उसके साथ ही कहा, और अपने वालिदैन के साथ नेकी करते रहे। मैंने तर्जुमा कर दिया, बहुत से लोगों ने मेरे उस तर्जुमे को गौर से नहीं सुना, उस जुमले को ज़ाया कर दिया। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन एहसाना, मैंने एहसान का तर्जुमा एहसान नहीं किया, नेकी किया। माँ बाप पे कोई एहसान नहीं कर सकता।
تو ترجمہ یہ نہیں بنے گا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، احسان کرنے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور ماں باپ کے تو قدموں تلے جلنا چاہیے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نیکی کرنا۔ بہت خوبصورت انداز سے اللہ فرما رہا ہے اللہ کی عبادت اور ماں باپ کے ساتھ نیکی۔ اچھا چلے یہاں پہ آیت رک جاتی، پھر بھی ہم کہتے چلیں یہ بھی بہت بڑا حکم ہے، لیکن نہیں، اللہ اس کے آگے بھی فرما رہا ہے۔ اللہ پھر کہتا ہے کہ اور اگر ان میں سے ایک بوڑھا ہو جائے، اما یبلغن عندک الکبر، اگر تمہارے پاس رہتے ہوئے ماں باپ میں سے احدہما اور کلاہما، ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک نہ کرنا۔ دیکھیں ماں باپ جب جوان ہوتے ہیں تو بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اس وقت انہیں قدر نہیں ہوتی۔ توجہ کیجیے گا، جب بچوں کو قدر نہ ہو ماں باپ سے لڑے تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، کیونکہ انہیں قدر ہی نہیں، بچے چھوٹے ہیں۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ نا سمجھ تھے تو میں درگزر کر دوں گا، لیکن اگر وہ بوڑھے ہو چکے فلا تقل لهما اف، تو پھر انہیں اف تک نہ کہنا۔ چھٹے باپ سے پوچھا کہ مولا یہ اللہ نے اتنا چھوٹا سا لفظ اف made up of 2 letters، عربی میں الف اور فے، 2 حروف پہ مشتمل چھوٹا سا لفظ قرآن میں استعمال کیا، جبکہ فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے قرآن۔ اللہ نے ایک عام زبان میں استعمال ہونے والا لفظ قرآن میں استعمال، اف تک نہ کہنا۔ امام نے فرمایا اگر اس سے کوئی چھوٹا لفظ ہوتا، اگر اس سے کوئی چھوٹا لفظ ہوتا تو اللہ وہ قرآن میں استعمال کرتا، یہ بھی نہ کہنا۔ فلا تقل لهما اف، اف تک نہ کہنا۔ کیا ہوتا ہے اب آپ لڑ نہیں رہے والدین سے، ان کی کوئی بات برداشت نہیں ہوئی، اچھی نہیں لگی تو آپ نے کہا اف۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی کوئی بات ناگوار بھی گزرے تب بھی اپنے سے اف نہ کہنا۔ فلا تقل لهما اف، انہیں اف تک نہ کہنا۔ اب کئی نوجوانوں کے ساتھ کہتے ہیں مولانا جی سب مجلس پڑھ دی آپ نے والدین پہ، یعنی ہمیں والدین کی بری باتیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی۔ ایوری ون فالوئنگ، انگریزی والے تو نہیں بیٹھے، یعنی ماں باپ کی بری باتیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی، اچھی باتیں کون برداشت کرتا؟ اچھی باتیں کون برداشت کرتا ہے؟ اچھی باتیں تو انسان خوشی سے قبول کرتا ہے، یہ بری ہی باتیں برداشت کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر ان کی کوئی بات بری بھی لگ جائے تو انہیں اف تک نہ کہنا، جو ان کی بری بات ہے۔ اگر بے جا ڈانٹ رہے ہیں، بہت بڑے علم اخلاق کے قوم مقدس کے استاد تھے سقال اسحاق، وہ کہنے لگے ایک دوپہر، اب آپ جانتے ہیں ہمارے ملکوں میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، دوپہر میں ایک بچہ، ایک نوجوان لڑکا، باپ یعنی وہ کام کر رہا تھا چھت پہ، باپ نے آگے کہا بیٹا دوپہر ہے، گرمی ہے، سورج ڈھل جائے تو پھر جا کے جو بھی کر رہے مکمل کر لینا۔ کہ نہیں بابا آپ اندر جائیں، میں کام مکمل کر کے ہی آؤں۔ انہوں نے کہا بیٹا اگر ابھی گرمی زیادہ ہے تو میں چھت پہ ہوں، آپ کو کیا ہو رہا ہے، آپ اندر جائیں، دھوپ میں تو میں ہوں۔ وہ فوراً باپ دوڑتا ہوا گیا، پوتے کو انگلی پکڑ کے باہر لیا اور دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ جیسے دھوپ میں کھڑا کیا وہیں سے بیٹے نے آواز دی، بابا میرے بیٹے کو باہر کیوں لیا، اسے اندر لے جائیے۔ کہا تجھے اب سمجھ میں آیا میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے، اب تجھے سمجھ میں آیا میرے دل پہ، تو کہہ رہا ہے تو گرمی میں ہے، تجھے نہیں پتا میرا دل تیرے ساتھ ہے۔ انسان جب اپنی اولاد ہوتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے، لیکن جب تک اپنی اولاد نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، انگریزی میں کہتے ہیں کہ جب تک until you experiment، جب آپ خود اس ایکسپیرینس سے نہ گزریں، ایکسپیریمنٹ نہ کریں، آپ کو پتہ نہیں چلتا یہ کیا ہے۔ میں ایک بات بتا دوں
کہ جب تک انسان خود باپ نہ بن جائے، ماں نہ بن جائے، اسے احساس نہیں ہوتا ماں باپ کی منزلت اور مقام کیا. تو یہاں پہ بلا تقلہما اف، انہوں نے اف تک نہ کہنا. ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا مت. جھڑکنا سمجھتے ہیں؟ ایسا مت کریں. ہم بچوں کو جھڑکتے رہتے ہیں. اللہ نے کہا بچوں کو جھڑکتے ہو ادب سکھانے کے لیے. لوگ ہیں انسان بچوں کو ادب سکھانے کے لیے جھڑکتا ہے. ماں باپ تو بزرگ ہو چکے، اب وہ سیکھیں گے نہیں، اس لیے خبردار انہیں جھڑکنے کی ضرورت نہیں. میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں. چین کی میں چائنا کے کچھ لوگوں کی داستان پڑھ رہا تھا، تو اس نے چینی نے لکھا ان کے فلسفی میں کہ ایک بوڑھے باپ نے جوان بیٹے سے پوچھا جس کی بینائی کمزور ہو گئی تھی بہت زیادہ، کہ بیٹا یہ آواز آ رہی ہے کس چیز کی آواز ہے؟ اس نے باپ کو دیکھا، کہا چڑیا. تھوڑی دیر بعد اس نے دوبارہ پوچھا، بیٹا یہ آواز آ رہی ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا چڑیا ہے. تھوڑی دیر بعد پھر بات پوچھا، بیٹا یہ آواز آ رہی ہے کسی پرندے کی؟ کہا بابا تیسری دفعہ بتا رہا ہوں چڑیا ہے. کتنی دفعہ پوچھیں گے آپ؟ اس نے کہا مجھے ذرا میرے بیڈ روم میں لے چل. بازو پکڑا لیا ہے. کہا میری ڈائریاں کھول پرانی. ڈائریاں کھولی. کہنے لگے نکال اس سب کی میری ایک ڈائری نکال جس میں تو 3 برس کا تھا. نکالی. اس نے کہا ذرا پڑھ میں نے اس سال میں کیا لکھا. تو ایک مرتبہ رونے لگا. اس نے کہا اس میں لکھا ہے کہ آج میرے بیٹے نے مجھ سے 27 دفعہ ایک ہی سوال کیا. بابا یہ کس چیز کی آواز ہے؟ میں نے 27 مرتبہ پیار سے جواب دیا پرندہ. کہ میں نے تیسری دفعہ پوچھا تو نے مجھے اتنا ڈانٹ دیا. عزیزان گرامی، وہی ماں باپ اولاد کو اپنی محبتیں اس طرح سے نچھاور کرتے ہیں، لیکن جب وہی بچہ جوان اور طاقتور ہو جاتا ہے ماں باپ کو ڈانٹنے لگتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں واضح الفاظ میں وَلَا تَنْحَرْهُمَا، خبردار انہیں جھڑکنا مت. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بات کرنا تو ان کے ساتھ کرم سے بات کرنا. اللہ کریم ہے. اللہ کے ناموں سے ایک نام ہے کریم. رسول خدا کے ناموں سے ایک نام ہے کریم. نبی کریم سنا ہے نا. اللہ نے قرآن کو لقب دیا کریم، جو کرم سے بات کرے، کرم کرے. کہا ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ کریم بنے رہے. Be generous, be gracious with your parents. آپ نے شاید نام سنا ہو رستم، ایران کا ایک بہت بڑا پہلوان. ایران ہمارے ملک میں کہنا ہوتا ہے نا کہ he is the champion، تو کہتے ہیں کہ یہ رستم ہند ہے، رستم پاکستان. اوکے، ورلڈ چیمپئن کہتے ہیں رستم زمان. Anyone heard of Rustam? He was a great Iranian wrestler, long time ago, thousands of years back. ایک بہت بڑے ایرانین پوئٹ نے لکھا، وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. پہلوان نے بیٹے سے پوچھا، بتا دنیا کا سب سے طاقتور آدمی کون ہے؟ Who is the strongest man in the world? The wrestler said to his son. The son said, I am. میں دنیا کا سب سے طاقتور آدمی ہوں. اس نے ہاتھ اٹھایا، کہا آپ بتا دنیا کا سب سے طاقتور آدمی کون ہے؟ کہا آپ. سارا مجمع نہیں ہے. اس باپ نے جب ہاتھ رکھا ہوا تھا نا تو اس نے کہا کہ بھئی دنیا کا سب سے طاقتور آدمی کون ہے؟ کہا میں. جیسے ہاتھ اٹھایا کہا وہ طاقتور آدمی تو بہت بڑا ریسلر تھا. اس نے کہا بتا کون ہے سب سے طاقتور؟ کہنے کہ آپ. کہنے کہ کیوں، اب کیا تجھے ڈر بیٹھا؟ کہا جب تک آپ کا ہاتھ میرے کاندھے پہ تھا تو دنیا کا سب سے طاقتور مرد میں تھا، لیکن جب آپ نے ہاتھ ہٹا لیا تو پھر آپ ہی طاقتور ہیں. باپ کی طاقت کا احساس اس کی زندگی میں نہیں ہوتا. حضرت گرامی، یہ جو طاقت ہے باپ کی وہ انسان کو اس کے جانے کے بعد احساس ہوتا ہے. وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کبھی انہیں اف تک نہ کہنا، انہیں ڈانٹنا مت.
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. میں تھوڑی سی سخت مجلس پڑھ رہا ہوں، بہت معذرت، تھوڑی سی توجہ کریں. عزیزان گرامی، سب سے زیادہ ہمارے ماں باپ کی دعائیں ہمارے کام آتی ہیں. یہاں تک ایک حدیث میں نے لکھا ہے کہ وہ ماں باپ جو گھر کے کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اب کسی کام لائق نہیں رہتے، کچھ نہیں کر سکتے، خاموش بیٹھے رہتے ہیں، بول بھی نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، معصوم فرماتے ہیں تمہیں نہیں معلوم ان بوڑھے والدین کی وجہ سے کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جو کچھ نہیں کر سکتے ان کی وجہ سے رحمتیں آتی رہتی ہیں. اللہ کو یہ بہت پسند ہے وہ بزرگ جو گھر میں بیٹھے ہیں ان کی وجہ سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب یہ کسی لائق نہیں رہے. شیخ صدوق نے بہت زیادہ روایات لکھی ہیں. ایک صلاۃ علی محمد والے کتاب ان کی بہت زیادہ کتابیں 32 کتابیں جو چھپی ہیں، ویسے 200 کے قریب ان کی کتابیں تھیں کہ انہوں نے نام لکھے اپنی کتابوں میں. شیخ صدوق بہت ناز کرتے تھے، کہتے تھے میں امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوا. ان کے والد نے خط لکھا تھا امام زمانہ کو ان کے نائب کے ذریعے کہ میرے گھر میں بیٹیاں 8 بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے. امام زمانہ سے کہیں دعا کرتے میری بیٹا ہو. امام نے کہا تیرے گھر میں ایسا بیٹا پیدا ہوگا جب تک میرا ظہور نہیں ہوگا اس کی کتابیں میرے شیعوں کے کام ہیں. احادیث کی کتابیں لکھی ہیں. تو شیخ صدوق کہتے تھے امام زمانہ نے دعا کی تو میں پیدا ہوا. ان کی کتاب ہے الخصال، اس میں احادیث ہے. الخصال پیش کر رہا ہوں تو سننا چاہیے. تو وہاں حدیث ہے معصوم علیہ السلام کی ظاہر خود رسول اکرم کی حدیث ہے کہ جب 70 برس سے زیادہ کوئی آدمی ہو جاتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے اب یہ 70 برس سے اوپر ہو گیا. جب وہ مرتا ہے تو اللہ کہتا ہے اے فرشتوں اب اس کا حساب کتاب آسان کر. اللہ سے فرشتے کہتے ہیں پروردگار ہے کہ تو اتنے گناہ کر کے آیا، کہنا نہیں یہ بوڑھا ہو کے آیا. لیکن اس کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے بخشش کے. جب 80 برس سے زیادہ ہو جاتا ہے کوئی آدمی 80 پلس ہو جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے اب اسے فشار قبر نہ کرنا. فرشتے کہتے ہیں پروردگار کیوں، یہ تو بہت گنہگار ہے. کہ نہیں اس کی ہڈیاں کمزور ہو گئے. جب وہ 90 برس سے زیادہ ہو جاتا ہے کہتے ہیں خبردار منکر و نکیر اب اس سے سوال نہ کرنا. کیوں پروردگارا؟ کہا یہ کمزور ہو گیا ہے، اس کا ذہن کمزور ہو گیا. اس کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے بوڑھوں کی بخشش کے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اس کی رحمت بہانے سے بخش دیتے. اگر کوئی بندہ تو ہو جو آئے جس کو میں بخشوں. عزیزان گرامی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ زندگی کے اندر. اب ایک صحابی کے متعلق ہے کہ وہ آئے رسول خدا کے پاس کہا یا رسول اللہ میں بہت گنہگار ہوں، اگر آپ میرے لیے دعا کر دیں تو میرے گناہ بخشے جائیں گے. آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ؟ ماں باپ تو انتقال کر دیں. کہا ٹھیک ہے پھر چلا جا میں ہی دعا کروں. کچھ لوگ پہنچے نہیں ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعا کر دیجیے میرے گناہ بخشے جائیں. آپ نے کہا والدین زندہ کر رہے. کہا ٹھیک ہے پھر میں ہی دعا کروں. چلا وہ تو چلا گیا. باقی صحابہ شور مچانے لگے یا رسول اللہ اس کے ماں باپ اگر زندہ بھی ہوتے تو اسی جیسے ہوتے، گنہگار ہوتے. وہ آپ سے دعا کے لیے آیا، آپ کہہ رہے ماں باپ زندہ. کہ اگر ماں باپ زندہ ہوتے ولو گنہگار ہوتے میں کہتا جا کے ماں باپ کی خدمت کر. میں یہ نہ کہتا ماں باپ سے دعا کروا، میں کہتا ماں باپ کی خدمت کر. والدین جب بوڑھے ہوں تو خدمت کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. گرامی کئی لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں مجھے کوئی بڑی نیکی کا موقع ملے میرے گناہ معاف ہو جائے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے گھر میں لاٹری لگی ہوئی ہے. میں خاص طور سے اپنے بھائیوں بچوں سے کہوں گا، بیٹوں سے، اپنے تمام مردوں سے، عام طور سے یہ ہوتا ہے مرد ماں کا ہاتھ چوم لیتے ہیں، ماں کے پاؤں کو ہاتھ لگا لیں گے. ہوتا ہے صحیح نہیں؟ عام طور سے بیٹے آپ کو پتا ماں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں بیٹیاں باپ سے. بیٹوں کو باپ سے بہت زیادہ ہوتی ہے. مجھے بھی ماں سے بہت زیادہ محبت ہر بیٹے کو ہوتی ہے.
بیٹوں کو ماں سے محبت بہت ہوتی ہے، ماں کا ہاتھ چوم لیں گے، میرے والدین کی خدمت کرو، ماں کے پاؤں میں بیٹھ جائیں گے. پھر تو کہتے ہیں نا باپ کو گلے لگا لے. مولانا صاحب باپ کو باپ کا ہاتھ چوم لو، باپ کے پاؤں کو ہاتھ لگا لے تو کھینچنے لگتے. میں جملے پیش کر رہا ہوں. میں ایک نام لوں جس ملک میں اور جس شہر میں پڑھ رہا تھا، تو ماہ رمضان ختم ہوا، عید کی نماز میں نے پڑھائی تو ایک صاحب آئے بزرگ، اتنا مجمع ہوگا اس سے شاید زیادہ ہی ہو، عید کے دن آپ کو پتا ہے. تو اب وہ جب جانے لگے تو کہیں گے مولانا صاحب وہ میرا بیٹا آپ کا بہت زیادہ معتقد ہے، اس سے کہیں وہ پوری امام باقا میں ایک ایک آدمی سے گلے ملا ہے، اس سے کہیں مجھے گلے لگا دیں. جو سب چلے گئے میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا بھی اپنے سب سے ملے کر. ہاں مولانا. کوئی رہ گیا نہیں مولانا، ایک آدمی سے ملا میں. اگر والد کو بھی گلے لگا دیتے وہ پڑھا میں نے یہاں میں نے کہا گلے نہیں لگایا. ایسا کہ پتہ تو تب چلتا ہے نا کہ باپ کا بھی ہاتھ چومے. کئی لوگ اپنی عقیدت دکھانے کے لیے ماں کا ہاتھ چوم لیں گے، ماں کے پاؤں کو ہاتھ لگا لیں گے، باپ کا ہاتھ پھر بھی بہت سے پر نہیں چوم. ہاتھ چوم لو، پیشانی پہ بوسہ دو، گلے لگا لو. یہ جملہ کہنے لگا ہوں، جملہ سخت ہے، مجھے معذرت کے ساتھ ایک یعنی اظہار کرنا بڑا ضروری ہے. ہم خاص طور سے ہمارے کلچر میں نہیں ہے، ہم کبھی نہیں کہتے، اولاد کو نہیں کہتے ہمیں آپ سے محبت ہے، ہم ماں باپ سے نہیں کہتے ہمیں محبت ہے. انگریزوں میں تو پھر بھی آئی لو یو کہہ دیتے ہیں، بیٹا باپ سے ماں باپ سے کہہ دیتا ہے. ہمارے کلچر میں جبکہ رسول خدا کی ہمارے ہاں بہت زیادہ حدیث، اپنی اولاد سے بار بار اظہار کرو تمہیں ان سے محبت ہے، اور صرف کہتے نہیں تھے کر کے دکھاتے. پروردگارہ مجھے فاطمہ سے محبت، پروردگارہ مجھے حسنین سے محبت ہے، اللہم انی احبہما، پروردگارہ ان دونوں سے مجھے بہت محبت ہے، تو ان سے محبت کر جو ان سے محبت ہے. بہت زیادہ احادیث ہے کہ رسول خدا بار بار فرماتے تھے اللہم انی احب حسن، اللہم انی احب حسن. پروردگار مجھے حسن سے محبت ہے، مجھے حسین سے محبت ہے، مجھے سیدہ سے محبت ہے، مجھے علی سے محبت ہے. صرف کہتے نہیں تھے اولاد سے کہو، کر کے دکھاتے تھے، بار بار اظہار کرتے. امام حسن حسین علیہ السلام سے یہاں تک ہے شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ممبر پہ لے کے آتے، ممبر پہ لے کے آتے مسجد نبوی میں اور گود میں بٹھاتے، امام حسن کو دائیں پہ، امام حسین کو بائیں پہ، 4 برس 3 برس، اور کہتے پروردگار مجھے دونوں سے محبت. پروردگارہ مسجد عبادت کی جگہ، سارا مجمع نہیں ہے، مسجد عبادت کی جگہ ہے، اولاد سے محبت کے اظہار کی نہیں. رسول خدا صحابہ کو سکھا رہے تھے ان دونوں سے محبت عبادت ہے. بار بار اظہار کرتے، اظہار کرتے پروردگارہ مجھے ان دونوں سے بہت محبت ہے، اللہم انی احبہما، اللہم انی احبہما. اور یہاں تک ہے کہ مولا حسین کی جو جانے تھے کربلا، میں اب مسائل میں نہیں آیا ابھی، المقائب الحوادث بے کہا ہماری کتابوں میں ہے کہ جب مولا حسین کربلا جا رہے تھے تو نانا کے روضے پہ آئے. شیعہ سنی دونوں کتابوں میں، اگر لہنوں میں ہو بہت زیادہ کتابوں میں ہے کہ مولا حسین علیہ السلام آئے ودا کرنے، نانا میں جا رہا ہوں کربلا. اور خود فرماتے ہیں ہماری کتابوں میں ہے کہ میں اتنا رویا نانا کے قبر پہ، اتنا رویا کہ میں غش کر گیا، سو گئے، غش کر گئے، بے ہوش ہو گئے، رو رو گئے. فرماتے ہیں جب میں بے ہوش ہو کے اپنے نانا کی قبر پہ گر گیا تو میں نے دیکھا میرے نانا قبر سے اٹھے اور مجھے گلے لگا. اور پھر کیا فرمایا، حبیبی یا حسین، اور میری محبتوں کے مرکز میرے حسین. پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں. اب کون کہہ رہے؟ جو حبیب خدا ہے، جسے اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا محبوب ہے، وہ کہہ رہے حسین میرا محبوب. حبیبی یا حسین، ہے میرے محبوب.
اے میری محبتوں، میری چاہتوں کے مرکز، میری آنکھوں، اے حسین میں آپ کے ساتھ کر بنا چلوں گا. یعنی دیکھیں اظہار محبت اب ہمارے کلچر میں، معاشرے میں کم ہے ابھی یہاں کی جنریشن میں شاید ہو. میری باتیں بری تو نہیں لگ رہی؟ اس کو چاہے واقعی کے طور پہ نہ سنیے، ایسے سن لیجیے، برداشت کر لیجیے. میں یقین میں نے بالکل آرام نہیں کر رہا ہوں، مسلسل سفر ہے. کل اٹلی گیا ہوں، صبح فجر کے بعد نکلا ہوں اور پھر رات کو آیا ہوں، پھر ابھی آج میں بریڈ فورڈ گیا ہوں، وہاں مجلس پڑھی، پھر یہاں آیا ہوں. میں یہ نہیں ہے کہ میں بالکل آرام سے اٹھ کے یہاں بیٹھ گیا ہوں. تو میں جملے پیش کر رہا ہوں. یہ ایک سائیکالوجی کی اسٹڈی ہے، علم نفسیات. تو سائیکالوجیکل اسٹڈی میں ہے کہ ایک نوجوان بیمار ہو گیا، جوان تھا 27-28 سال کا، 27-28 بیمار ہو گیا. اس کو کینسر ہو گیا. اس کو جب جیسے اسپتال پہنچا چیک ہوا تو بھی اس کو کینسر ہے، یہ بچے کا. اس کے ماں باپ روتے ہوئے پہنچے. باپ نے جا کے پیار کرنا شروع کیا، رونا شروع کیا. اس نے سوال کیا آپ رو کیوں رہے؟ اس نے کیا مطلب رو کیوں رہا؟ کہ نہیں میں جاننا چاہتا ہوں آپ رو کیوں رہے؟ کہ بیٹا تم ہمارے بیٹے ہو. کہ تو پھر کیا ہوا؟ کہ ہمیں تم سے محبت ہے اس لیے رو رہے ہیں، تم مر رہے. اس لڑکے نے بس ایک جملہ کہا، کہنے لگے آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ کہ یہ پوچھنے والی بات ہی نہیں ہے، تم ہماری اولاد ہو، ماں باپ کو تو اولاد سے محبت ہوتی ہی ہے. کہ میں بیمار اسی لیے ہوا ہوں کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں. میرا جملہ نہیں پہنچا. میں بیمار اس لیے ہوا کہ آپ کو، میرے باپ کو مجھ سے محبت نہیں. کہ بیٹا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں باپ ہوں، مجھے محبت ہے. کہ اگر محبت تھی تو کہا کیوں نہیں؟ مجھے ایک دفعہ بتا تو دیتے. پتہ نہیں لوگ ہیں. دیکھیں ہمیں سب سے زیادہ ڈانٹتا کون ہے؟ ماں باپ. کیوں؟ ہمارا سب سے زیادہ بھلا ماں باپ چاہتا. لیکن جب بھی ڈانٹتے ہیں تو شام کو، رات کو سینے سے لگا کے پیار کر کے اس لیے ڈانٹا تھا کہ محبت ہے. اظہار تو کر رہے ہیں. میں نے بھی دیکھی ایک سائیکالوجی اسٹڈی دیکھی ہے کہ 3 مرتبہ بچے کو ضرور گلے لگاؤ. صبح جب بھیجو گھر سے باہر اسکول کے لیے تو گلے لگا کے کہو مجھے تم سے محبت ہے، تاکہ وہ انتظار میں رہے. جب گھر جاؤں گا کوئی میرے انتظار میں ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ ماں باپ کی محبت باہر تلاش کرے. جیسے بچہ گھر واپس آئے پھر گلے لگائے. جب رات کو سلانے لگے پھر گلے لگا کے. خدا کی قسم میں نے کتنی روایات میں دیکھا، علماء بڑے بڑے جید علماء موجود ہیں جن کا میں خود بہت احترام کرتا ہوں، کہ حضرت سیدہ اپنے بچوں کو بار بار گلے لگا کے کہتی تھی بچوں مجھے بڑی محبت ہے. میں ابھی پڑھ رہا تھا یا میں فاطمی کی تیاری کر رہا تھا کہ بی بی کی لوری مجھے ملی. میں نے پہلے نہیں کبھی سنا تھا کہ بی بی لوری پڑھتی. کہتے ہیں چندہ ماما، ماں کیونکہ بھائیوں سے بڑی محبت کرتی ہے. کبھی نہیں کہے کہ چندہ چاچا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ماں کو بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے تو ہمیشہ بچے کو کہے گی چندہ مامو دور کے. کیوں؟ کیونکہ بھائیوں اس کے دل میں بھائی بستے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو وہ فوراً بچوں کو لوری سناتے ہوئے اپنے بھائیوں کا تذکرہ کرتی ہے. کہتے ہیں کہ ایک خاتون کو نا بھائیوں پہ بہت مان ہوتا ہے. اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جو حضرت عباس و جناب زینب کو سمجھتا ہے. پتہ نہیں میرے جملے بہت رہے نہیں بہت رہے. تو گرامی بہنوں کو بھائیوں پہ بڑا مان ہوتا ہے تو وہ فوراً بچوں کو بھی اپنے کہے گی تو کہے گی چندہ مامو دور کی. توجہ گرامی میں نے خود روایات میں پڑھا. اب بی بی کے بھائی تو تھے نہیں تو کیا کرتی تھی؟ روایات میں ہے کہ بی بی جب مولا حسن کو لوری سناتی سلانے سے پہلے تو کہتی میرے لال اپنے بابا جیسے بننا. لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ اس جیسے بننا علی جیسے اے حسن اے حسین بننا تو علی بننا. بہت بڑے الفاظ ہیں. گرامی وہاں پہ الفاظ ملتے ہیں کہ بی بی لوری سنا رہی ہے تو مولا علی کا نام لیتے ہیں. شیر جیسے باپ کے بیٹے. اور ملتا ہے جناب زینب کبریٰ جب کہتی تھی نا امام محمد علیہ السلام کیا کہتی تھی؟ الفاظ سے کہتی تھی جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے.
کہتے ہیں یہ جو ماں کے الفاظ ہوتے ہیں غیرت مند بھی بناتے ہیں اور شجاع بھی بناتے ہیں. میرے جملے بہت رہے ہیں. ماں کے الفاظ دلیر بناتے ہیں. سب کچھ ماں باپ کی تربیت سے ملتا ہے اور جیسے ہی وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو انسان انہیں کو ڈانٹنے لگتا ہے. خدا نہ کرے. پنجاب کے ایک صوفی کا کلام ہے, میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں اردو میں اس کو. وہ کہتے ہیں کہ ایک جوان بیٹا اس کے باپ کو فالج ہو گیا. اس نے 2-3 مہینے خدمت کی, چوتھا مہینہ آیا اس نے کہا کہ ٹھیک ہو گیا, یہ تو مر ہی نہیں. اس نے کیا کیا, اس نے کہا میں اس کو پھینکا تھا. اس نے کہا کہیں درخت کے نیچے سائے میں پھینک دوں گا, آہستہ آہستہ مر جائے گا. اس نے باپ کو اٹھایا, باپ کمزور ہو گیا تھا, فالج میں ورزش نہیں کر سکتے, کھانا پینا, تو کمزور ہو گیا. اس نے اٹھایا, باپ پھینکنے لگا تو باپ نے کہا بیٹا میری آخری خواہش ہے, پوری کر. کہا کیا خواہش ہے؟ کہا اس درخت کے نیچے نہ پھینک. وہ ایک آگے درخت دیکھ رہا ہے, اس درخت کے نیچے پھینک. اس نے کہا کیوں؟ کہا آخری خواہش. تو پھینک نہیں جا رہا نا, مجھے اس درخت کے نیچے پھینک دے. مجھے تو بیٹا گیا اس درخت کے نیچے پھینکا. جانے لگا پھر پوچھا آپ نے کیوں کہا اس درخت کے نیچے پھینکو؟ کہا میں نے اپنے باپ کو اس درخت کے نیچے پھینکا. میں آج چاہتا تھا مجھے محسوس ہو میرے باپ پہ کیا گزری ہو جب میں نے اسے اس درخت کے نیچے پھینکا. میں چاہتا تھا آج مجھے وہ تکلیف ہو, مجھے محسوس ہو. ایسا کہ ابھی کئی مرتبہ انسان کو یہ احساس نہیں ہو رہا ہوتا. اب یہ میں پیش کر رہا ہوں, اپنے انداز سے پیش کروں گا. حدیث ہے, اس کو اپنے انداز سے پیش کروں گا, ترجمہ میرا اپنا ہوگا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم came to the Holy Prophet and said, یا رسول اللہ, my mother has been unwell for some 20 years. 20 سال سے ماں بیمار ہے, دانت اس کے ٹوٹ گئے, ہاتھ نہیں چلتے, فالج زدہ ہے, ٹانگیں ہاتھ پاؤں نہیں چلتے, دانت نہیں ہے, میں چبا کے منہ میں کھانا ڈالتا ہوں, اسے اٹھاتا ہوں, بٹھاتا ہوں, کھلاتا ہوں, نہلاتا ہوں, دھلاتا ہوں. ماں بالکل باہر, بالکل لاچار ہے. میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. آپ نے فرمایا نہیں. کا 2 برس اس نے دودھ پلایا, 9 مہینے پیٹ میں رکھا. 20 سال سے میں ماں کی خدمت کر رہا ہوں, تو میں نے حق ادا کیسے نہیں کیا؟ میں اپنے انداز سے ترجمہ کروں گا. شہید صاحب کا واقعہ میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. اجازت گرامی, ایک مرتبہ سرور کائنات نے فرمایا وہ جو اس نے 9 مہینے شکم میں رکھا ہے نا, تو نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا. کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ 9 مہینے اس نے رکھا, 20 سال سے میں خدمت کر رہا ہوں, تو کیسے حق ادا نہیں ہوا؟ آپ نے فرمایا کیونکہ جب تو خدمت کرتا ہے تو ذہن میں موت رکھتا نہیں ہے مجمع, جو بہت کم کا سلام, تو ذہن میں موت رکھتا ہے, مرنے والی ہے خدمت کر لوں, وہ تیری زندگی ذہن میں رکھتی تھی. نیتوں میں فرق, وہ تیری زندگی چاہتی تھی, وہ چاہتی تھی میری جان اسے مل جائے, یہ زندہ رہے. وہ زندگی سوچ کے پالتی تھی, تو موت سوچ کے خدمت کرتی. نیتوں کا بڑا تھوڑی دیر اور سنیں. تھوڑی سی دیر اور زحمت دوں آپ کو. انسان کی نیتوں کا بڑا دخل ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جو پالنے والی ماں ہے اس کا اتنا مقام بنا دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی جب جناب آسیہ بھی پالتی ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپ کے ذہنوں میں ہے نا کہ جب جناب سورہ قصص میں واقعہ تفصیل سے ہے کہ اللہ نے جناب موسیٰ کی والدہ سے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی. اب پتہ چلا صرف نبیوں پہ وحی نہیں آتی, نہیں ہے مجمع. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی. وہ لوگ تو کہتے ہیں صرف نبیوں پہ وحی آتی ہے, جناب موسیٰ کی ماں نبی نہیں تھی. توجہ,
موسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ فرشتے نازل ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ فرشتے نازل ہوں، خدمت میں آئیں تو مسلمان مان لیں، اور حسنین کی ماں کی خدمت میں توجہ رہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ أَنْ اجْعَلِيهِ فِي التَّابُوتِ، ہم تابوت سکینہ میں رکھے بہا دے، انشاءاللہ ہم اس کو لوٹا دیں گے، وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس کو رسول بنا کے بھیجیں گے، پریشان نہ ہو، موسیٰ کی ماں اسے تابوت میں رکھ کے بہا دے۔ تو جناب موسیٰ کی والدہ نے تابوت میں رکھا، اسے کہتے ہیں تابوت سکینہ۔ یہ جو بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ وہ تابوت مل جائے تو فتح ہوگی، وہ تابوت ہے جس میں جناب موسیٰ کی ماں نے رکھ کے جناب موسیٰ کو بہا دیا۔ اب پتہ چلا یہ تابوت بدعت نہیں ہے، اور ایک مرتبہ بہا دیا، دل میں ہاتھ رکھ کے تڑپنے لگی، پروردگارہ تیرا حکم تھا، میں نے موسیٰ کو بہا دیا، لیکن اب ہوگا کیا؟ اب وہ ساتھ ساتھ بہن گئی، تفصیلی واقعہ، اور وہاں جیسے پہنچی، جیسے جناب موسیٰ کو تابوت پہنچا، جناب آسیہ نے گود لے لیا، اللہ نے جناب آسیہ کے دل میں محبت اتار دی۔ میں چند مثالیں دینا چاہتا تھا، وقت تمام ہو گیا، اگر سننا چاہتے تو میں چند مثالیں جلدی دکھاؤں گا۔ جیسے جناب آسیہ نے پوچھا کیا ہے، کبھی بھی کوئی تابوت سے کھول کے دیکھو، دیکھا اس میں بچہ، کبھی بھی اس میں ایک بچہ کا دکھاؤ، دیکھا اللہ نے جناب آسیہ کے دل میں جناب موسیٰ کی محبت ڈال۔ جناب آسیہ لاولد تھی، اولاد نہیں تھی ان کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی۔ جیسے جناب آسیہ نے جناب موسیٰ کو دیکھا تو فوراً کہا میرے بڑھاپے کا سہارا آ گیا، گود لے لیا۔ دیکھیں اللہ کبھی کسی کافر کی آغوش میں نبی پروان نہیں چڑھاتا۔ اللہ نے کہا فرعون کے دربار میں پالوں گا موسیٰ کو، تو فرعون تو کافر، پھر کسی مومنہ کی ضرورت ہے، اسی لیے اللہ نے حضرت آسیہ کو بھیجا۔ چھوٹے نبی کو پالنا تھا تو اللہ نے اتنی بڑی مومنہ کو بھیجا، اور اگر سردار انبیاء کو پالنا ہو تو اتنا بڑا مومن چاہیے ہوگا کہ کل ایمان کا باپ ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ جناب آسیہ سلام اللہ علیہ کے دل میں ایک محبت، کبھی ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے، انہوں نے پالا۔ اب ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، دو اللہ نے جملے پیش کیے قرآن میں، دو آیات کی شکل میں، ان کو ذرا غور سے سنیے گا۔ مجھے بڑا استفادہ ہوا، میں نے 2-4 سال پہلے اس پہ غور کیا، کسی نے تقابل لکھا تھا جناب سیدہ کے ایام فاطمہ کے لیے تیاری کرتا، اس میں یہ جملہ مجھے بہت خوبصورت لگا۔ یہ دونوں کی دعائیں، دونوں کی خواہشات کو پیش کیا، فرعون کی خواہش کو اور حضرت آسیہ کی، میاں بیوی ہیں۔ یا حامان ابن لی صرحا، فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ حامان سے کہہ رہا ہے مجھے پیرامڈ بنا دے، مجھے اونچی عمارت بنا دے۔ توجہ، ابن لی صرحا کیا کہہ رہا ہے؟ اونچی سی عمارت بنا دے۔ جناب آسیہ کہہ رہی ہے رب ابن لی بیتن فی الجنہ، پروردگارہ مجھے چھوٹا سا جنت میں گھر بنا دے۔ یہاں اللہ فرق سمجھا رہا ہے، جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ آخرت مانتے ہیں، جو دنیا دار ہوتا ہے وہ دنیا مانتا ہے۔ یہاں کتنا بڑا جملہ جناب آسیہ صلی اللہ علیہ وسلم، پروردگار جنت میں مجھے ایک مکان دے، بیت دے، بیت دے، پروردگار جنت میں گھر دے دے۔ اللہ کہہ رہا کہ ہاں جنت کی مخلوق کو دیکھنا، آسیہ کو دیکھنا۔ امرأتا فرعون، اللہ نے نام نہیں لیا حضرت آسیہ کا، کہا فرعون کی بیوی۔ اللہ کہہ رہا دیکھو فرعون جیسے کی بیوی ہوتے ہوئے مقام کتنا زیادہ۔ میں ایک اور ماں کی مثال جلدی سے پیش کروں۔ اب میں جناب مریم اور باقی سارے تقابل نہیں پڑھ پاؤں گا جو میں نے تیاری تھی، لیکن ایک سن لیجیے۔ اللہ کہہ رہا سورہ کہف کے اندر واقع ہے جناب موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام، ذہنوں میں آگے کہ وہ کشتی میں سوار ہوئے، پھر تو اللہ گرامی اب ایک مرتبہ وہ جو کشتی میں جب سوار ہوئے اور اترے، اس کے بعد پھر دیکھا ایک جوان سامنے سے آ رہا جو گنہگار تھا،
انہوں نے ایسا مارا جناب موسیٰ علیہ السلام. اب پھر اب قرآن میں یہ ہے کہ جناب خضر نے روکا. روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ چھلانگ لگائی, جناب موسیٰ نے گرا دیا. جناب خضر کیا کر رہے ہیں؟ نفس محترم قتل کرنے لگے. میں نے پہلے کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ. آپ ظاہر پہ معمور ہے, میں باطن پہ معمور ہوں. پھر بعد میں بتایا یہ گنہگار تھا, ماں باپ نیک, اس کا گناہ ظاہر ہونے والا تھا, اس لیے میں نے مار دیا تاکہ ماں باپ بدنام نہ ہو. اور اللہ بدل دے گا, یعنی اللہ کیا کرے گا؟ بدلہ دے گا اس جوان کا, اس کے ماں باپ کو. رحمت, اللہ ایک اپنی رحمت سے بدلہ دے گا. بیٹے کو نعمت کہا گیا, بیٹی کو رحمت. اب معصوم فرماتے ہیں کہ اس جوان کے بدلے میں ماں باپ کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی. اللہ نے اس بیٹی کو اس گنہگار کا بدلہ قرار دیا. اتنی نیک بیٹی تھی, اس کی نسل میں 70 انبیاء پیدا ہوئے. پتہ نہیں لوگ کہاں کر رہے ہیں, 70 انبیاء اس نیک بیٹی کی نسل میں آئے. اللہ بعض اوقات ایک نیک ماں کی وجہ سے نسلوں میں رحمتیں بھیجتا. پتہ نہیں میرے جملے بہت رہے ہیں. ایک نیک خاتون ہوتی ہے. عزیزان گرامی, ایک خدیجۃ الکبریٰ ہوتی ہے, اللہ بدلے میں سورہ کوثر دے دیتا, نسل کو کوثر قرار دیتا. ہے یہ نہیں. عزیزان گرامی, ایک ابو طالب ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے اے ابو طالب, جب بھی میرے حبیب محمد کا شجرہ لکھا جائے, سید کون ہے تو آپ کا نام آئے. اللہ گرامی کی جناب ابو طالب, یہ ان کی قربانیوں کا بدلہ ہے جو اللہ نے دیا. ایک نیک ماں باپ کا ایسا بدلہ اللہ دیتا ہے. بس میں نے زحمت کا تمام کیا. اللہ گرامی, یہ جو کربلا میں آنے والی بیویاں تھیں, ان کا زیادہ نہیں پڑھا جاتا, صرف ایک جناب زینب کا نام آتا ہے, جناب کلثوم, جناب رقیہ, جناب رباب. عزیزان گرامی, یہ مائیں ایسی مائیں تھیں. اس سے پہلے کہ میں مسائل پڑھوں, ایک جملے پہ غور کر لیجیے گا. میں یہ بار بار ہر جگہ سوال کر رہا ہوں, غور کیجیے. یہ جو شہدائے کربلا ہیں, یہ شہادت کی وجہ سے باعظمت بنے ہیں یا پہلے سے باعظمت تھے اس لیے کربلا گئے؟ مجھے نہیں معلوم, میرا جملہ بہت گیا. میں جانتا ہوں 9:30 ہو گئے, میں سفر کر کے آیا ہوں. میرے جملے پہ غور کر لیجیے, میں مسائل پہ آ رہا ہوں. عزیزان گرامی, آیا یہ شہدائے کربلا شہادت کی وجہ سے باعظمت بنے, اس سے پہلے کوئی نیکی نہیں تھی, کوئی کمال نہیں تھا, کوئی فضیلت نہیں تھی, یا نہیں اتنے بافضیلت تھے کہ مولا انہی کو کربلا لے کے گیا اور کوئی ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا کربلا. پتہ نہیں جملے پہنچ گئے, جملے پہنچ گئے. عزیزان گرامی, وہ ایک کسی عالم کے لیے لکھا کہ وہ شہید ہو گئے. کہنے لگے کہ اگر وہ شہید نہ ہوتے تو اور کیا ہوتا, یعنی ان کا حق تھا کہ شہید ہو. بعض اوقات اتنی نیکیاں ہوتی ہیں کہ انسان ڈیزرو کرنے لگتا ہے کہ اسے یہ رتبہ ملے. عزیزان گرامی, شہدائے کربلا کی ہستیوں کو شہادت نے 4 چاند لگائے ہیں, لیکن وہ کربلا اس لیے گئے کیونکہ پہلے سے باعظمت. جو پہلے اپنے آپ کو اچھا بنا لے گا وہی لشکر صاحب الزمان میں ہوگا. میرے جملے بہت ہیں. اللہ گرامی, کربلا کوئی جا ہی نہیں سکتا. آج زیارت میں کوئی نہیں جا سکتا جب تک کہ باکمال نہ ہو, تو شہادت کے لیے کوئی کیسے جا سکتا؟ میں نے زیارت کو تمام کیا. شہادت کے لیے کوئی کیسے جا سکتا ہے جب تک کہ باکمال نہ ہو. عزیزان گرامی, حضرت عباس پہلے سے باعظمت تھے, اسی لیے مولانا کہا یہ میرے سے پاس آتا. حضرت علی اکبر علیہ السلام پہلے سے باعظمت تھے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. یہ عظیم ترین ہستیاں تھیں. مولانا نے کیا کیا, مجھے کربلا سجانی, تو کربلا سجانے کے لیے کسی قمر بنی ہاشم کی ضرورت. سورج مولا خود ہیں, چاند لے گئے. مولا نے کہا وہاں پہ کچھ ستارے چاہیے, کچھ ایسے چہرے چاہیے, جب میں سجاؤں تو میرے نانا کہیں حسین سلام.
میرے جملے پہنچ رہے ہیں گرامی؟ اذان گرامی جہاں انبیاء آ کے سلام کریں وہ سرزمین کربلا. اب وہ جو مائیں تھیں کربلا میں، آپ جانتے ہیں، میری طرف دیکھیے گا اگر دیکھ سکیں، اگر یہ جملے میں سمجھا دوں نا، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی مجلس ہو گئی. حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ، اگر ایک ماں کی مجلس نہ ہوتی میں اتنا تفصیل سے مسائل نہ پڑھتا. ان کے بیٹوں نے، بیٹیوں نے، سب نے کہا مولانا آئیے گا، خاص طور سے بہت زیادہ پورا تاریخ میں سب اسی طرح سے آپ آ جائیے. میری یہ ذمہ داری ہوتی ہے، ہم رضوی ہیں، ہمارے نسل ایک ہے. میں جملہ پیش کر رہا ہوں. حضرت حاجرہ نے سوال کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، بیٹا یہ گلے پہ نشان کیسا؟ جانتے کیا کہا جناب اسماعیل؟ اماں کچھ نہیں ہوا تھا، بابا نے صرف چھری رکھی تھی. سارا واقعہ نہیں سنا، کیوں؟ ماں ہے نا. تو جناب حاجرہ نے کہا بیٹا چھری رکھی تھی؟ کہاں اماں بابا نے گلے پہ چھری رکھی تھی، اللہ نے دنبا بھیجا، کچھ نہیں ہوا، صرف چھری کا نشان دیکھا. تو جناب حاجرہ بے ہوش ہونے سے پہلے جملہ کہا، اگر چھری چل جاتی تو کیا ہوتا؟ جناب حاجرہ سے برداشت نہیں ہوا، چھری گلے پہ رکھی تھی. تو جناب حاجرہ بار بار ایک ہی بات دہراتی رہی، چھری چل جاتی تو کیا ہوتا؟ میں کہوں گا بی بی ذرا کربلا آ جائے، وہاں ایک نہیں کتنی چھریاں چلی ہیں. اجرکم اللہ. کیسے پیش کروں یہ جملے؟ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا جملے میں. تو آنکھیں بند کر کے ذرا چلیے کچھ دیر کے لیے منی کے میدان میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جناب اسماعیل چلے نا، تو ہے نا روایات کے اندر کہنے لگے بابا جان چھری تو رکھ لی ہے، اگر ایک رسی بھی لے لیجیے. کہا بیٹا رسی تاکہ کیوں؟ کہا بابا میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجیے. بیٹا کیوں؟ کہا بابا جب چھری چلائیں گے نا گلے پہ، ایسا نہ ہو میں تڑپوں آپ کا ہاتھ روک دوں، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجیے گا تاکہ میں روکوں نہیں. آپ جناب ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آئے، انہیں اب سمجھ آنے لگی کہ میں یہ میرا بیٹا بھی تڑپے گا. کہا ٹھیک ہے بیٹا چھری رکھ لیتا ہوں. کہا بابا جان ایک اور بات کہوں؟ ہاں میرے لال. بابا جان ایک پٹی رکھ لی. بیٹا پٹی کیوں؟ کہا بابا جان اپنی آنکھوں پہ باندھ لیجیے. بیٹا کیوں؟ مجھے پھر نظر نہیں آؤ گے. بابا میں بتاؤں گا گلا کہاں. بابا جب آپ دیکھیں گے نا مجھ پہ چھری چلتی ہوئی، آپ سے برداشت نہیں ہوگا. بابا آپ کو مجھ سے محبت بہت زیادہ ہے. بابا میں بتاؤں گا میرا گلا کہاں ہے. اور اگر باپ بغیر آنکھوں پہ پٹی باندھے، کلیجے سے برچھی نکالے، تو پھر حسین بنتا اجرکم اللہ. تو پھر باپ کہلاتا ہے سید الشہداء. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھئی آج کیسے پیش کروں؟ کربلا میں کئی مائیں تھیں، ہر ماں کے اوپر عجیب کیفیت طاری تھی. شیخ جعفر شوشتری کے چند جملے ایسے مسائل کے ہیں جو میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھے، اور وہ خود کہتے ہیں میں نے 300 ایسے فضائل و مسائل کے جملے لکھے ہیں جو صرف مولا حسین کے مجھ پہ عطا. جملہ سنیں گے میں پڑھوں، یقین ماننے میں اگر تنہائی میں بیٹھ کے خود میرا رونے کا جی کرتا ہے کہ میں روؤں، تو میں شیخ جعفر شوشتری کے مسائل پڑھتا. ایک جملہ لکھا انہوں نے، بڑا سخت جملہ، کہتے ہیں شب عاشور مولا مسائل پڑھ نہیں رہے تھے، اپنے چاہنے والوں پہ مسائل طاری کر رہے تھے. کیا کرتے تھے؟ کیا بیچ میں بیٹھے ساری بہنوں بیٹیوں کو ایک طرف بٹھایا اور دوسری طرف بیٹوں اور بھائیوں کو بٹھایا، پھر ایک ایک کو دیکھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے. جانتے کیا کرتے تھے؟ یعنی اپنے دل سے ان کے دل میں اتار رہے تھے ہوگا کیا اس کے ساتھ. ایک بچی کو دیکھتے، اس کے کانوں کی بالیاں، اس کے چہرے پہ تماچے، اس کے بالوں میں ظالم کا ہاتھ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جناب سید الشہداء ایک ایک کو دیکھتے جا. شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں مولا یہاں اپنی آنکھوں سے اپنے مسائل پڑھ رہے تھے. کیسے؟ کہتے ہیں بلند آواز سے گریا کرتے تھے، روتے جاتے تھے. کبھی سب سے زیادہ کس کو دیکھتے تھے؟ 3 ہستیوں کو.
جناب زینب کبریٰ کو کیوں جانتے ہیں میری وہ پردہ دار بہن جو کبھی باہر نہیں آئی اس کی چادر چھین لے گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھئی آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا. بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب بھی مولا حسین کا نیزے پہ سر دیکھا گیا تو یا آنکھیں جناب علی اکبر کو دیکھ رہی ہوتی تھی یا جناب زینب کبریٰ کو. مولا کو ان دو ہستیوں سے بڑی محبت تھی. مرحوم قزوینی نے تو عجیب جملہ لکھا ہے ریاض القدس میں. وہ کہتے ہیں جب جناب زینب نے انکار کر دیا نا میں یزید کے دربار میں نہیں جاؤں گا، تو مولا سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں اگر آپ منع کر دیں گی نا کوئی لے جا نہیں سکتا، لیکن ایک مرتبہ بابا کے سر کو دیکھ لیں. تو کہتے ہیں کہ مولا حسین نے آنکھوں سے بتایا چلی جائیے. جب جانے لگی نا جناب زینب تو مولا نے آنکھیں بند کر لی. بی بی نے رو کے کہا بھیا پھر آنکھیں بند نہ کیجیے گا، اگر میں دربار میں جاؤں پھر آپ بھی دیکھیے میں کیسے شرابی کے سامنے کھڑا. اجرکم اللہ. بے بلند آواز سے گریہ کرتے ہیں. بی بی جانتی تھی میرے بھائیوں سے برداشت نہیں ہوگا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں نے تو سارے مسائل پڑھے بھی نہیں ہیں ابھی. 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا، رونے میں بخل نہ کیجیے گا. کیسی کیسی مائیں تھی کربلا میں. ہر ماں اپنی کیفیت. ایک ماں کا جملہ نام ہے خدیجہ، کس کی بیٹی ہے؟ مولا علی کی. میں نے کئی مقاطع میں یہ جملے دیکھے ہیں. مولا علی کی 14 بیٹیاں، 13 لکھی ہیں. میدان کربلا میں شیخ مفید نے لکھا ہے سب سے زیادہ کس کی بیٹیوں نے قربانیاں دی؟ مولا علی کی. کون گئی مولا سجاد کے ساتھ؟ مولا علی کی بیٹیاں. تو روایت میں ہے کہ شام غریبہ میں جناب زینب نے ایک بی بی سے کہا، ریاض القدس میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے، کہا ام کلثوم بیویوں سے کہو اپنے اپنے بچوں کو دیکھیں، سب کے بچے ہیں. تو مولا علی کی بیٹی نام خدیجہ ہے. آواز دے کے کہا بی بی میرے دونوں بیٹے ان ظالموں کے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے مارے گئے. جب وہ لوٹنے کے لیے گھوڑے دوڑا رہے تھے تو جو چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو گئے. یہ کربلا کی مائیں ہیں. ایک ایک ماں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے. ایک اور ماں کا نام اگر نہ لوں تو انصاف نہیں ہوگا. ماں کا نام ہے رباب. بھئی مولا علی کی بیٹیوں سے توقع یہی تھی کہ بیویاں صبر کرتی قربانیاں دیتی، لیکن ہمارے لاکھوں سلام جناب رباب کو. یہ جناب سیدہ کی بیٹی نہیں تھی، لیکن جناب رباب نے رو کے کہا میرے سردار میرا علی اصغر آپ پہ قربان. سید العلماء نے بڑے عجیب جملے لکھے جناب رباب کے اپنے مقتل میں. کہتے ہیں جناب رباب وہ بیوی ہیں جو کسی لاشے پہ نہیں گئی سوائے مولا حسین کے لاشے. جب آئیں تو دونوں ہاتھ سر میں رکھ کے کہا میرے سردار میرے مولا حسین میرے آقا حسین اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں چادر کا کفن دے دیتی، اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے میں ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سایہ کرتی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آخری جملے سن لیجئے. میں نے کہا تھا 2 سے 4 منٹ کی زحمت ہوگا، 2 منٹ تو گزر گئے، 1 سے 2 منٹ کی زحمت اور. میری درخواست ہے ان جملوں پہ غور کیجئے گا. میں دیکھ رہا ہوں میرے بہت سے بھائی میرے بیٹے بلند آواز سے رو رہے ہیں. بھئی حق ہے کربلا کی ماؤں کا کہ بلند آواز سے رویا جائے. آج بیٹے بیٹیوں نے مجلس رکھی ہے ماں کی. ابھی آپ دیکھ رہے تھے داماد بیٹھے ہیں، پوتے نواسے آئے پل سے دے رہے تھے مجھ سے پہلے، سب نے کچھ نہ کچھ پڑھا. اماں چلی گئی. میری درخواست ہے کیا کریں گے بھی آپ؟ ہر آدمی بیٹوں کو گلے لگائے گا، پوتوں کو نواسوں کو گلے لگائے گا. کیوں؟ آپ کی ماں چلی گئی. لیکن دنیا میں ایک ایسے بستی ہے کربلا جہاں باپ کے جانے کے بعد بیٹے کے گلے میں توق ڈال دیا، بیٹیوں کی بالیاں چھین لی، بہنوں کو اسیر بنایا گیا.
اور قیدی بنا کے بازاروں میں درباروں میں لایا گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آئیں بھئی ساری ماؤں کا تذکرہ ہو گیا. کربلا کی ایک ماں ہے، نام ہے زینب کبریٰ. جب وہ مدینے واپس آئی نا تو مدینے تک انہوں نے کبھی بیٹوں کو یاد نہیں کیا تھا. ہمیشہ کہا مجھے صرف میرے بھائی حسین کا پرسہ دینا. ایک نہیں، سارے مقتل میں یہی لکھا ہے. مرحومہ آغا اشتہار الدین آغا قاضی سب نے یہی لکھا ہے کہ جناب زینب بار بار کہتی مجھے صرف میرے بھائی حسین کا پرسہ دینا. لیکن جب اپنے گھر گئی نا تو کب تک برداشت کرتی؟ آخر تو ماں چھے. جیسے ہی اپنے گھر پہ واپس آئے، بیوی نے جان نمازیں بچھی دیکھی صحن میں. دونوں جان نمازیں اٹھا کے سینے سے لگائیں اور رو کے کہا او محمد، میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھائی میں نے تمام کر دیا، آپ نے سن لیا، میں نے مسائل پڑھ دیا. صاحب ایک جملہ کہہ دوں اختتام پہ. مرحومہ کی بیٹیاں، آپ جانتے ہیں نا ماں سے بیٹیوں کو بڑی عقیدت ہوتی ہے. علم نفسیات کے ماہرین نے لکھا ہے، آخری جملے کو اگر سب دیکھ سکیں نہیں تو آنکھیں بند کر کے چلیے ذرا مدینے. علم نفسیات کے ماہرین نے لکھا کہ ایک خاتون اپنے باپ سے اپنے مسائل چھپا لیتی، اپنے بھائیوں کو نہیں بتاتی مجھ پہ کیا گزرا، اپنے بیٹوں سے بات چھپا لے گی، بہنوں سے بات چھپا لے گی. لیکن جب ایک خاتون ماں سے ملتی ہے تو پھر چھپا نہیں سکتی، اس کے آنسو سب کچھ بتا دیتے ہیں. روایت کے الفاظ ہے جب جناب زینب اپنی ماں کی قبر پہ آئی تو رو کے کہنے لگی اماں میں کربلا سے ہدیہ لائی ہوں. بیوی نے سامان کھولا، کرتا نکالا، اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا. قبر پہ زلزلہ سا آنے لگا. بیوی نے کہا اماں کرتا برداشت نہیں ہوا. اماں میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.